खुश आमदीद नाजरीन, एक बार फिर प्रोग्राम सुबह हिदायत में, और इस हिस्से में आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। टेलीफोन नंबर, ईमेल एड्रेस, एसएमएस नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा, आप हमसे बात कर सकते हैं। और आज जो हमारा टॉपिक है, सिलसिला टॉपिक बहुत अहम है, और कल शायद हम इस पर बात भी कर रहे थे शक के हवाले से, तो आज हमने कहा चले मुकम्मल इस पर बात करते हैं। शक की जो आग है वैसे नज़र नहीं आती, लेकिन अंदर ही अंदर ये इतनी दूरियां पैदा कर देती है। अगर रिश्तों में पैदा हो जाए, दोस्तों में अगर ये शक पैदा हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा फिर दोस्तियाँ या मोहब्बतें जो हैं वो नफ़रतों में, कदूरतों में बदल जाती हैं। तो ये शक पैदा क्यों होता है, और अगर ये पैदा हो जाए तो क्या ये अच्छी बात है कि जिसके मुतालिक शक पैदा हो उसको पास बिठा के आमने सामने बात कर ली जाए, उसकी वाज़े तौर पे जो है वो दूध का दूध, पानी का पानी कर लिया जाए, तो इस शक से हम बच सकते हैं। बिल्कुल, और शक की बेइंतहा अक़साम है, बहुत सारे किस्म के शक हैं। एक तो ये शक जो आपने बताया जिसकी वजह से लड़ाइयाँ बल्कि रिश्ते टूट जाते हैं, जो मियाँ जो है वो बीवी पे शक करने लग जाता है और किससे बात कर रही है और फ़ोन छीन लेता है, टाइमिंग्स नोट करने लग जाते हैं। तो हर तरह के शक के एक ये, और एक ये भी होता है कि बाज़ लोग बहुत ही ज़्यादा शकी होते हैं कि बार बार हाथ धो रहे हैं, तो हर चीज़ को बार बार साफ कर रहे हैं। तो हर तरह का शक होता है जिसमें ये शक है बीमार है तो ये पता चल जाए मुझ पे शायद जादू कर दिया गया है ये तो। और आज की बात करें, अपने भुट्टो साहब को ये शक था कि दूसरे जो जर्नैल हैं वो मेरा तख्ता उल्टेंगे। उन्होंने सबसे जो जूनियर ज़िया-उल हक साहब थे उनको अपना जर्नैल बनाया और उन्होंने ही उनका तख्ता उल्टा। तो यानी ये शक जो है वो वैसे तो अपनी सेफ्टी के लिए किया जाता है, या अपना बड़ा एक सोच समझ के कोई कदम उठाया जाता है कि ये इस बंदे पे शक है, इससे बचो, उस पर उन्होंने एतबार किया, तो जिस पे शक था वो फ़ायदे में रह गया, और जिस पे एतबार किया वो उल्टा हो गया। जो शक होता है वो यकीन में भी बदल जाता है। हमें पता जिस पे शक होता है कि ये तफ्तीश का जो आगाज़ है वो तो शक की बुनियाद पर, जैसे आप बात कर रही हैं, तो बहुत अच्छी। और ये भी एक पहलू निकल सकता है कि औरतें ज़्यादा शकी होती हैं या मर्द ज़्यादा शकी होते हैं? दोनों शकी होते हैं, हमेशा औरतें नहीं, मर्द भी ज़्यादा, मर्द भी शकी। और मर्द का शक बड़ा खतरनाक होता है। मर्द का शक खतरनाक है, बिल्कुल सही है। कॉलर हमारे साथ आ चुके जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी भाई, हमारे साथ कौन, कहाँ से? गंबट से बात कर रहा हूँ, तनवीर चंद। गंबट से भाई। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे? जी जो मैडम उस्मा ने बात की थी ना, पता नहीं कौन सी आयत बोतल में डालकर रखनी है घर में पहले। ठीक है, किस सिलसिले? हेलो, आवाज आ रही है? जी भाई, बात करते जाइए। जी जो मैडम उस्मा ने बात की थी ना, तो बोतल में डालकर रखनी है वो आयत, लेकर वो आयत की कौन सी थी, रिपीट कीजिए। आज जो बताई थी उसकी बात कर रहे हैं आप? भाई आप बात सुन रहे हैं? जी वो उसको बोले कि रिपीट कीजिए। आज जो आपने, हमने नोट नहीं की थी मगर रिपीट कर आज तो आप आज वाली पूछ रहे हैं? ओके ठीक है, हम रिपीट कर देंगे। बहुत शुक्रिया भाई। जी अभी रिपीट कर देंगे थोड़ी देर में, बेफिक्र रहें आप। जज़ाकल्लाह। गंबट से हमारे भाई थे, तो आप आखिर में दिलाइएगा याद। तो मैं कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फरू भाई। वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब, कैसे है भाई आप? आपकी दुआएं सर। बेटे आपको भी सलाम हो। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो ताज़ियत पेश करते हैं जो अवामी लीडर था, कौमी लीडर था, जिससे सब कुछ छीन लिया गया लेकिन उसको ना कोई छीन सका। सही, उसकी ताज़ियत पेश करते हैं 5 जुलाई की। और कल भी वो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है। सही। तो मैं सबसे पहले आज फरूक भाई एक बात करूंगा, आप बड़े उस पर खुश होंगे। और आज बात ये है कि आपने कर्जों की बात की है ना। जी जी। तो आपने थोड़ा सा मुझे टाइम देना होगा आज। जी आप 5 जुलाई है, आज आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम जारी है। आज का टॉपिक होना चाहिए था जिंदा। लग रहा था कि कशकोल तोड़ देंगे, कशकोल तोड़ देंगे। जी बिल्कुल। तो ये कशकोल कुछ इस तरीके से टूटा है, मैं देख के बड़ा हैरान, और मुझे वो बड़ा याद आ रहा है पाकिस्तान का वाक़या कि पाकिस्तान में एक इलाका है, शायद मैं नाम नहीं लूंगा उसका। अच्छा। वहाँ पे कुछ लोग हैं जो है जमींदार है, लेकिन वो एक पुराना सी बैल गाड़ी लेके उसके आगे 2 बैल बांधे होते हैं उन्होंने। अच्छा। ऊपर तरपाल डाली होती है, बैल भी 50-50 हजार का एक होता है। अच्छा। और अंदर अपनी फैमिली बिठाई होती है। और वो ये कहते हैं कि ये आपकी माएँ, ये आपकी बहनें जिनके कपड़े फटे हुए हैं, जिनको रात का खाना नहीं मिला, इनकी मदद करो। अब मैं उसे देखता हूँ ना, तो आज मुझे वो वक्त याद आ जाता है कि आज जो कर्जा लिया जा रहा है
कशकोल तो तोड़ दिया, लेकिन वो बैलगाड़ी अब उन्होंने हासिल कर लिया है। और ये कहते फिर रहे हैं कि ये पाकिस्तान के अवाम, ये 18 करोड़ अवाम जो भूखे मार रहे हैं, इनके लिए पैसे दो। सही है। अब मैंने वो बैल वालों से पूछा, मैंने कहा यार तेरे 2 बैल हैं 50-50 हजार के हैं, इसको बेच के काफी पैसे आ जाते, को अपना कारोबार कर ले, क्यों नहीं करते, इज्जत का कारोबार कमा लो। तो मुझे पता क्या जवाब देता है, वो कहता तुम्हारी आंखें देख रही हैं, मैंने कहा देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, मैंने कहा सुन रहे हैं। तो वो कहता मैं ये नहीं कहता मेरी माएँ बहनें बैठी हैं, मैं कहता हूँ कि आपकी माएँ बहनें बैठी हैं, इनको इनकी मदद करो। ये आपका ही तो फर्ज है। वज़ीर आज़म साहब भी आज पाकिस्तान के अवाम के लिए पैसे मांग रहे हैं, पाकिस्तान के अपने बच्चों के लिए नहीं मांग रहे। बिल्कुल सही। अपने बच्चे तो माशाल्लाह 1000 मिलियन के पाउंड के लेके बैठे हुए हैं, उनको तो जरूरत नहीं है। अब उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान का बच्चा जो पैदा होता है वो 700 का मकरूज है, अब वो 900 का हो गया 2 महीने में, 5 साल में पता नहीं कहाँ जाएगा। तो ये पाकिस्तान के बच्चे मकरूज हो रहे हैं, उनके अपने बच्चे मकरूज नहीं हो रहे। अगर वो अपने बच्चे मकरूज चाहते तो 55 करोड़ की जो घड़ी उन्होंने अपने बाजू पे बांधी है, वो घड़ी दे के भी वो कुछ ना कुछ कर्ज उतार सकते थे। 27,000 के महल में रह रहे हैं, वो महल का कुछ करके भी कर्ज उतार सकते थे। तो ये कर्ज तो हमारे मुकदरों में है, गरीब आवाम के मुकदरों में है, उनको तो 55 करोड़ की घड़ियां चाहिए बाजू के बांधने के लिए। अच्छा नकवी मैं साहब, आपसे ये बातें करना चाहता था। बात कर रहे थे कि इंसाफ की। नकवी साहब सिस्टर आपसे कुछ पूछ रही है। मेरा आपसे सवाल है, बताएंगे बताएं। जी नकवी साहब, आप बात कर रहे हैं नवाज शरीफ चीजें बेच दे, तो जरदारी अपनी चीजें और प्रॉपर्टी क्यों नहीं बेच देता? जो उसका बैंक बैलेंस है बहुत सारा, आगे 5 साल उन्होंने गुजारा करना, वो देके क्यों नहीं कर्जा उतार देते? नहीं, मैं आज आपको भी जवाब देने वाला था एक छोटा सा। अच्छा। आपको भी एक छोटा सा जवाब देने वाला था मैं। जी जी। कि पहले मैं वो उस बहन का जिसने कल आपको ईमेल भेजी थी कि एक पार्टी की बात करते हैं, मैं उसको ये बता दूं कि मैं पार्टी की बात नहीं करता, मैं तस्वीर का दूसरा रुख दिखाता हूँ। जी जी। खुदारा आपकी मेमोरी इतनी कमजोर है, पाकिस्तानी अवाम की जल्द भूल जाते हैं कि ये जो वादे किए थे ना, ये वादे अब आपको भी याद होने चाहिए कि जो वोट आपने दिया था ना इसको लाने के लिए, वो वोट इस तरह जलील हुआ है इस वक्त के गटरों में और कूड़े के ढेरों में आपको वोट मिला, और आपको बहुत बड़ा तमाचा लगाया इलेक्शन कमीशन ने कि आपके वोट को गटरों में डाल के दिखाया कि ये हैसियत है आपकी। तो मैं ये गुजारिश करूंगा कि ये जो चीज आप देख रहे हैं ना, ये जो मिल रहा है सब कुछ आपको, ये सब कुछ आपके कंधों पे ही होगा। उन्हों को तो दो कतरे मच्छर ने चूस लिए थे, तो वो माफीनामा लिख के चले गए थे। चले आप हमारे सवाल का जवाब सिस्टर, वो नकवी साहब जो सवाल था कि आप ऐसा करें कि अपने कंधों को मजबूत करें और आप मेरे सवाल का जवाब दें सिस्टर को छोड़ें आप। थैंक यू, मेहरबानी कह के चले गए। और वो जो है इस बात पर नहीं आएंगे कि जरदारी साहब कोई चीज बेचे आ गए, उन्होंने हुकूमत सितंबर में उनकी खत्म हो रही है, जो है वो कर्जा उतार सकता है। तो जरदारी के पास तो जितना पैसा मेरा ख्याल है नवाज शरीफ के पास भी नहीं, बस उनके 2 महीने रह गए हैं, तो उसके बाद उन्होंने गुजारा करना बड़ी मुश्किल से तिनका जोड़ा है उन्होंने। बिल्कुल। तो ये अभी उनकी फैमिली है, उनकी पार्टी चलानी है, तो उन पर इतना बोझ हम नहीं डालेंगे। हम कौम जो है बर्दाश्त करती आई है, तो अब भी करने की नवाज शरीफ ने भी कहा कि कुर्बानी कौम को ही देनी है, कौम को ही देनी, तो कौम ही देगी। बिल्कुल सही। अगले कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मौला अली मदद। आपकी दुआएं। गुलशन बतूल हमारे साथ है। मैं आपको मौला हुसैन के साथ सुनाऊंगी। और मैंने सुना था कि आप जन्नत की बरसी थी। अल्लाह ताला मेरी आज की दुआ है कि अल्लाह ताला मोहम्मद वाले मोहम्मद की सदके में उन्हें ज़्यादा सैयदा की शफाअत नसीब और उनकी दर्जात में भी बुलंद हो। और उनके सदके में आज मेरे अंदर भी बरसी है, उनके अल्लाह दर्जात बुलंद फरमाए। और मैं आपको मौला हुसैन के आप सुनाऊंगी। हुसैन ने जिक्र खुदा को आला बना दिया, हुसैन ने जिक्र खुदा को आला बना दिया, बेना की करबला उसे मौला बना दिया। सोचो कितना पाकीज़ा होगा खूने हुसैन, सोचो कितना पाकीज़ा होगा खूने हुसैन, जब गिरा खाक पे तो खाकी शिफा बना दिया। और एक और है कि डरे हुसैन से जो सर झुका नहीं सकता, डरे हुसैन से जो सर झुका नहीं सकता, उसे नमाज का सजदा बचा नहीं सकता। नमाज इश्क यकीनन उसे नहीं आती, जो जाए नमाज अज़ा की बचा नहीं सकता। जो अपने दिल को बनाता नहीं अज़ा खाना, वो अपने दिल में खुदा को बचा नहीं सकता। निशाने हवा सजदा मिसाले सूरज हैं, इन्हें महद का अंधेरा छुपा नहीं सकता।
यजीद जैसा तो हर मोड़ पे नजर आए, कोई हुसैन सा मौला दिखा नहीं सकता। जो चाहता हो कि राज़ी और फातिमा इज़ार, लम्हे हुसैन पे फतवा लगा नहीं सकता। और इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला पर इसलिए कशा फरमाते हैं कि मेरी शियो तुम्हारा एक गुनाह मेरे ज़हूर में 40 बेटा काफी जा देता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह माफ़ करने अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। गुलशन बतूल पिंड दादन खान पाकिस्तान से शामिल हुई, आपने दुआ की, जज़ाकल्लाह। और नाज़रीन, बात हम करें शक की आग, इस पर बात कर रहे हैं और हमें वही बात कि ख़ुद भी थोड़ा सा एतबार, खैर सियासतदानों पे तो हमारा शक क्या, हम तो अब तो यकीन में बदल चुका है। एक तो होता है ना शक आगाज़ होता है या पास किसी का देखें तो शक से आगाज़ होता है, अब उन पे तो यकीन हो चुका है कि वो कितनी हमारी खिदमत करेंगे। बिल्कुल। और जहाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है वहाँ शक बहुत ज़्यादा होता है कि लाइक कुछ मिला के ना पिला दिया जाए शरबत में, खाने में, और बहुत फूक फूक के खाना जो है वो खाया जाता है। वो ये तो देवरानी लाई, खाना नहीं फेंक देना, कुछ मिला के लाई होगी। तो ये सिलसिला भी घरेलू सियासत में ये देखा जाता है कि ये बहुत आम है, ये कल्चर हमारे यहाँ। बिल्कुल सही। अगले कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फारूक भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहते हैं एक जज ने मातहत अदालत में किसी मुलजिम को सजा दी तो मुलजिम ने एहतजाज किया। उसने कहा काजी के पास जाओ, कहा वो आपके मामू हैं, कहा बड़ी अदालत में जाओ, कहा वो आपके बहनोई हैं, कहा अदालत आलिया में जाओ, कहा वो आपके रिश्तेदार हैं। तो जज ने तंग आके कहा जहन्नम में जाओ, तो उसने कहा वहाँ आपके अब्बा हुजूर हैं, सभी मेरी दाल गलने नहीं देंगे। सही, ठीक ठीक ठीक। अगर सजा पर अमल दरामद होता भी है, जो लोग इस वक्त दहशतगर्दी कर रहे हैं उनको पकड़े भी जाएं, तो सदर साहब उनके लिए मजबूरियां हैं। वजीर आज़म साहब के पास 5 अरब और 30 करोड़ रुपए कर्जे वाली मजबूरियां हैं। नवाज शरीफ कोयटा में गए हैं, बड़ा काम किया है, सच्ची बात है। शुनीद है कि 11 जुलाई को कुछ पेशरफ्त होगी, अल्लाह ताला करे कि ऐसा हो। लेकिन वो कहते हैं ना, हमने माना कि तगाफल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम, तुमको खबर होने। क्या कहना है? जब तक हमारे मामलात में अमेरिका और यहूदी अरब की मुदाखलत रहेगी, बलूचिस्तान के हालात ठीक होते नजर नहीं आते, और जब तक हम हैं ये मुदाखलत रहेगी। बस सवाल इतना है कि हम कब तक हैं। अल्लाह ताला हमें ये एहसास दे और हमारे जो अरबाब बस्त कशाद हुकूमत को ये एहसास हो जाए कि वक्त कम से कम तर होता जा रहा है और हालात बहुत संगीन हो गए हैं। अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया शाह साहब। सही बात है, हालात की संगीनी वाकई बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। तो जैसे हम वापस आए इस टॉपिक पे, शक की हवाले से, शक की मजाज बाज़ औक़ात होता है कि कुछ ज़्यादा ही शक हम करने लग पड़ते हैं। आम जैसे आपने घरों की भी बात की, घरों की सियासत की बात की कि रिश्तेदारों पे ज़्यादा शक, तो ये भी ज़्यादा सरदर्दी नहीं हो जाती कि शक ही शक, अगर हम सब पे ही शक करें और दूसरा पता नहीं, अब किसी ने जो वैसे ही, अगर शायद ये भी होता है ना, थोड़ी सी अगर अनबन हो या कोई क्लैश हो तो कोई देख भी रहा हो तो ये होगा कि ये मुझे जानबूझ के देख रहा है या घूर रहा है, क्यों देख रहा है, क्यों देख रहे हो, तो इस पर भी बहुत सी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो शक पहले ही अंदर, और शैतान भी जो है वो शक की बुनियाद पे ज्यादा बंदे को काबू में कर लेता है। बिल्कुल, शक डिपेंड करता है नेगेटिव थिंकिंग पर। आप कितने नेगेटिव आपकी सोच है वही शक है। आप पॉजिटिव थिंक करें, आप हर चीज पॉजिटिव लेंगे जी। कोई भी आपके साथ काम करता है, आप कोई काम हमारे साथ करते हैं, हुस्न ज़न होना चाहिए। आपकी सोच डिपेंड करती है कि आप दूसरे का किरदार कैसा अपने दिमाग में चला रहे हैं। अगर आप पॉजिटिव हैं तो अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है फिर भी आप उसको पॉजिटिवली सोचेंगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव भी, आपकी पर्सनैलिटी नेगेटिव है तो फिर आप कहेंगे नहीं जी इसने ये काम किया, कोई ना कोई गड़बड़ है। जी बिल्कुल, सोच डिपेंड। जो ताने बाने आप खुद बुनते हैं तो लगता है कि दूसरा भी मेरे खिलाफ ऐसे ही कर रहा है। जी कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब फरूक साहब, जी बिस्मिल्लाह, मोहम्मद याकूब साहब, बहुत शुक्रिया जनाब। आपको और बेटी उस्मा को अदब के साथ सलाम अर्ज करता हूँ, बहुत शुक्रिया, और अपनी वाइफ की तरफ से भी आप लोगों को सलाम अर्ज करता हूँ। वालेकुम सलाम। तो फरूक साहब, बात यह है कि शक की आगे का टॉपिक लगा हुआ है, तो बात यह है कि शक करना ये एक जुर्म है और गुनाह अजीम है। जैसा कि नबियों के ऊपर भी लोगों ने शक किया, उनको गलतफहमी लगी
کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. بات یہ ہے کہ میں یہ سنتا آ رہا ہوں کہ بٹو کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے. میں یہ سننا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال بھی زندہ تھے اور آج بھی زندہ ہے. ان کا کلمہ پڑھ کے, کلمے کے ساتھ پیار کر کے, کلمے کو سمجھ کر اور اپنی محبت کا پروف کر کے ان کو بلایا جائے. ان نو ٹائم وہ آپ کے گھر میں آتے ہیں. بات یہ ہے کہ اچھوں کو یاد کرو تو اچھے بن جاؤ گے, تو برو کو یاد کرو گے تو برے بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو یاد کرو اور قرآن پاک کو سمجھ سے پڑھو. قرآن پاک میں ہر چیز کا حل ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اچھی عادت ڈالنے کی عادت پڑ جائے اور اچھا کام کرنے کی توفیق دے, تاکہ مسلمان فخر کر سکے کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کے نبی کو ماننے والے ہیں, ہمیں اللہ تعالیٰ کے نبی کے غلام ہیں, ان کی نوکری کرنے کے لیے تیار ہے. بات یہ ہے کہ نوکر بننے کے لیے کوئی تیار نہیں. باتیں کرنے والے بہت ہیں, بناوٹی پلاؤ بہت پکاتے ہیں. میں نے بڑے بڑے شیر دیکھے ہیں, بڑی بڑی داڑھیوں والے بھی دیکھے ہیں, جن کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ محبت کس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے نبی اور اہل بیت سے محبت کر کے تو نظارہ دیکھو یہ کیسا نظارہ ہے. یہ دہت ٹی وی سے پتہ چلتا ہے کہ اہل ادب اور اہل احترام کیسے ہوتے ہیں. یہ سب حضرت علی علیہ السلام کی مہربانی ہے, جن کے ذریعے سے پوری دنیا میں ہم لوگ باتیں بھی کر رہے ہیں اور اچھے اخلاق بھی لوگوں سے سیکھ رہے ہیں. آپ لوگوں کی باتوں سے آپ کے جتنے بھی شہزادے آتے ہیں میں سب کو سلام عرض کرتا ہوں اور سب لوگوں کو ہدایت کرتا ہوں کہ کلمہ پڑھو, کلمے کو سمجھو اور کلمے والے سے پیار کرو, پھر دیکھو کہ زندگی کیسے چینج ہوتی ہے. اسی کے ساتھ میں جلدی جاتا ہوں اور آپ شہزادوں کا شکریہ اور ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ, بہت شکریہ. بہت شکریہ فاروق بھائی. یہاں ای میل شامل کریں گے ہم. سلام عظما دیدی, میں عریض زہرا بنگلور انڈیا سے. آپ کا پروگرام ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, میں اکثر آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں. اللہ آپ کو اور ہدایت ٹیم کو سلامت رکھے. بہت شکریہ عریض زہرا. اور آپ نے عظما دیدی کہا تو مجھے بہت ہی اچھا یہ لگا سن کر. بہت شکریہ. انڈیا سے ہماری بہن نے ای میل کی تھی. اس کے بعد عابد صاحب نے ای میل کی ہے, شاید یہ میرا خیال ہے فارسی ہی بولتے ہیں, اردو نہیں بولتے, وٹ ایور. اچھا, آپ نے کہا ہے کہ سورہ اعراف کو فوٹو کاپی نہیں کرنا. ایک لائن کی وہ آیت ہے, آیت نمبر 10 پارہ نمبر 8 پیج پارہ نمبر 8 میں. آپ اس کو فوٹو کاپی نہیں کریں میرے بھائی, صرف ایک لائن کی آیت ہے, آپ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھیں. اور آپ نے ایلو ویرا جیل پوچھا ہے کہ یہ کون سی لینگویج ہے, کہ میں نے انگلش کی لینگویج میں بتایا ہے. ایلو ویرا آپ کو آرام سے بڑے سٹورز میں یہاں مل جائے گا. اور ایلو ویرا ALOEVERA یہ اس کی اسپیلنگ ہے. آپ کو میں لنک بھی سینڈ کر دوں گی, رپلائی کروں گی جب, تو پھر آپ ایزیلی آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کہاں سے یہ ملے گا. اس کے بعد سسٹر شبنم نے ایک ریکویسٹ کی ہے جو میں نے حدیث آپ کو بتائی تھی. بالکل میں آج ہی بلکہ ایٹ دی اینڈ آف دا پروگرام میں یہ بھی ریپیٹ کر دوں. بہت شکریہ. اچھا, بنگلور انڈیا کی بات ہوئی تو علی پور انڈیا عابدی صاحب وہاں پہ گئے ہوئے ہیں, تو شاید وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہوں, تو ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں. علی پور میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, انڈیا بھر میں جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں, انڈیا سے کالز شاید یا پاکستان سے بھی کالز ملانا ذرا مشکل ہوتی, تو ای میل کا سلسلہ بہت ایزی ہے. تو ناظرین آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں, ہم ضرور آپ کا پیغام بھی پڑھ کے سنائیں گے اور آپ کا سلام بھی سب تک پہنچائیں گے. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, رزما بہن, السلام علیکم. وعلیکم السلام. سید مجاہد حسن لندن سے عرض کر رہا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. کیا حال ہے جی, ٹھیک ہے الحمدللہ. اچھا, ایک اس ٹاپک کے حوالے سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں, کافی دیر بعد میں حاضر ہوں. ایک تو سب سے پہلے میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جناب محمد یعقوب صاحب کو کہ وہ ہمارے ہدایت ٹی وی کے جالے کالر ہیں, اور وہ اتنا اچھا اور کیا کہتے ہیں سپورٹنگ ان کی باتیں ہوتی ہیں کہ پوری ٹیم کی جو ہے نا وہ حوصلہ افزائی ہوتی ہے. اور محمد یعقوب سب سے ریکویسٹ ہے کہ وہ لگاتار پروگراموں میں آتے رہیں, اور ان کی دعائیں سامعین کو بھی ملتی ہیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ شک جو ہے وہ ایک باقاعدہ فاروق بھائی نفسیاتی اور نفسانی بیماری ہے. بالکل, جو بیماری ہوتی ہے پھر اس کی وجوہات بھی ہوتی ہے اور اس کا علاج بھی ہوتا ہے. صحیح ہے. اور اس کی سپورٹنگ میڈیسن جو ہے وہ عام واسمین کے فرامین ہیں, جن کی وجہ سے اس بیماری کا علاج ممکن ہوتا ہے. امام خمینی نے جو کتاب لکھی 40 حدیث, اس کے پہلے جو 10 حدیثوں کی شرح ہے, اگر اس کو آپ پڑھیں
تو اس کے اندر آپ کو ان ساری بیماریوں کی وجوہات اور ان کا علاج مل جائے گا. یہ باقاعدہ ایک نفسانی بیماری ہے. انسان کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے کہ میں جو شک میں، حسد میں، بغض میں، کینے میں مبتلا ہو گیا، اس کی وجوہات کیا ہے. کیونکہ اس کے اندر شیطان فرما ہو کے یہ ساری چیزیں اس کے اندر گول کے، اس کے دل دماغ میں، اس کی فکر سوچ میں، نظریے میں وہ بیٹھ کے وہ پوری طرح پینیٹریٹ کر گیا ہوتا ہے. تو انسان کو اپنے سے الگ کھڑا ہو کے ذرا سوچنا چاہیے کہ میں کیا ہوں، میری کیا حرکتیں، میں کیا کر رہا ہوں. کچھ اپنے بارے میں غور و فکر کرے، دوسروں کے اوپر شک کرنے کی بجائے اپنی ذات پہ تھوڑا سا توجہ کرے گا تو بہت سی بیماریاں جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہونی شروع ہو جائیں گی اس کے اندر سے. کیونکہ ہم نے اپنے اندر دیکھنا چھوڑ دیا ہے، صرف دوسرے کے اندر دیکھ رہے ہیں. اور یہ شک کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دوسرے کے اندر دیکھنا شروع کیا ہے، اپنی طرف ہم نے دیکھنا بند کر دیا ہے. اور یہ امام خمینی کی کتاب چل حدیث ہر شیعہ کو پڑھنی چاہیے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ شک جو ہے نا باقاعدہ ایک بیماری ہے اور اس کا علاج محمد علی محمد کی توفیقات سے بہت آسان ہے. صرف اپنی وسعت نظر اور فکر اور سوچ کو وسیع کر لیں اور معاف کرنا شروع کر دیں لوگوں کو، اور اس کا رد عمل میں آپ کو بھی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملنا شروع ہو جائیں گی. اللہم صلی علی محمد. بالکل شک ایک بیماری، بالکل صحیح. اور جیسے بھائی بتا رہے تھے اس کے علاج بھی ہے اور وسعت نظر یا تھوڑا سا پازیٹیو، جیسے آپ بھی بات کری تھی نیگیٹیو پازیٹیو کا مسئلہ ہے. تو اگر تھوڑا سا مثبت انداز میں سوچیں گے، کسی کو پر حسن ظن رکھیں گے، شکی نہیں ہوں گے، تو یہ ایک تو ہم خود بھی سکون میں رہیں گے. شکی بندہ جو ہے وہ خود سکون میں رہ نہیں سکتا. اس کو یہ شک ہے کہ پتہ نہیں اس اخبار میں کتنے بیکٹیریا ہیں، جراثیم ہیں، گلاس صاف ہے، یہ کیا ہے، بجلی نہ چلی جائے. یا اب خدا نخواستہ جو گھریلو معاملات میں جو شک ہو جاتے ہیں، میاں بیوی کے آپس کے معاملات میں جو شکوک ہوتے ہیں، اس میں تو گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں. اور ایک عنصر جو ہے شک پیدا کرنے والی چیز بھی ہے، یا کوئی فرد شک پیدا بھی کر سکتا ہے، آپ کو غلط اطلاع دے سکتا ہے. تو اس پہ بھی کیا ہو جاتا ہے. بالکل. جہاں تک میرے بھائی نے بیماری کی بات کی تو ایسے میری زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے، ایکسپیرینس میرا رہا ہے کہ جن کو اس چیز کی بیماری تھی کہ انہوں نے ابھی انہوں نے جو فرش ہوتا ہے فلور، اس کو واش کی دھویا ہے. انہوں نے صبح دھویا، وہ دوپہر میں بھی دھو رہی ہیں، وہ شام میں بھی دھو رہی ہیں، وہ رات میں بھی دھو رہی ہیں، بس وہ اس کو دھو رہی ہیں کہ یہ صاف ہو جائے. تو یہ جو بیماری کی بات کر رہے ہیں وہ اس طرح کی شکی بیماری ہے صفائی کی، کہ وہ ایک چیز کو صاف کرتی ہیں تو بس کرتی رہتی ہیں، لیکن ان کا علاج ہوا ہے تو وہ کافی ماشاءاللہ بہتر ہو گئی ہیں. تو کتنی بار دھوتی ہیں وہ؟ اب وہ اتنا فرش نہیں، لیکن دھو رہی ہیں وہ، لیکن جس طرح سے دھوتی تھی اس طرح سے نہیں، چھوڑا نہیں ہے. تو وہ جو میرے بھائی بات کر رہے ہیں وہ یہ بیماری میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. دوسری شک ایک ایسی نفسیاتی یا شک کی بیماری یہ بھی دیکھی ہے کہ جی منگل کے دن بازار سے کچھ خریدنا نہیں ہے. اچھا ہاں، تو یہ بھی ان میں یہ شک ہوتا ہے کہ جی منگل کے دن چونیاں نہیں خریدنی یا بدھ کے دن اتنی روٹی نہیں بنانی. تو یہ چیزیں بھی خواتین میں پائی گئی ہیں ایز اے بیماری. زیادہ پھر وہ اپنے آپ کو ایزی کیا، اپنے آپ کو جکڑ لیا ہے کہ یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ جو چیز ہے یہ بیماری کی طرف ہے. یہ وہ شک نہیں ہے کہ، اور جو ہم جس شک کی بات کر رہے ہیں وہ یہ شک ہے کہ جو آگ ہے جو لڑائیاں کرا دیتا ہے اور جس کی وجہ سے گھر برباد ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. تو مجھے یہ بھی شک ہے. کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میں دوبارہ حاضر ہوا نقوی صاحب. جی بسم اللہ. زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا. بسم اللہ. جی بسم اللہ. شک پہ میں نے بات کر دی تھی، وہ شک رہ گیا درمیان میں، آپ نے شک میں ڈال دیا. نہیں یقین سے بات ہے. علماء بیٹے جس زرداری کی بات کرتے ہیں 11 سال آپ نے اس کو کھنگال دیا جیلوں میں، آپ کو کچھ نہیں ملا اس سے، تو اب اس کے بعد آپ نے کیا لینا ہے. صحیح بات. تو بات یہ ہے کہ شک جو ہوتا ہے نا، شک 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک شک وہ ہوتا ہے جو آپ خود کرتے ہیں اور ایک شک آپ کو شک میں آپ ڈال دیتے ہیں. یعنی 2 قسم کا شک ہے. ایک تو وہ شک ہے جو آپ کے اپنے اندر پیدا ہوتا ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو آپ کو ڈال دیا جاتا ہے، آپ کو مجبور کر دیا جاتا ہے شک پہ چلنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان اگر مکمل اور اپنے عقل مند اور ذی شعور ہوتا ہے نا، تو وہ اپنی زندگی شک پہ نہیں گزارتا، حقیقت پہ گزارتا ہے. کیونکہ حقیقت میں انسان رہے گا تو زندگی میں کامیاب ہوگا. اگر شک و شبہات کی دنیا میں رہے گا تو یہ ہر قدم پہ اس کو غلط راستہ ملے گا اور غلط راستے پہ جائے گا. مثال کے طور پہ ہمارے ایک عزیز تھے، وہ اس کو عادت تھی کہ وہ جب بچہ نہلاتی تھی اپنا، تو وہ لے کے جب باتھ روم سے باہر نکلتی اس کے آگے سے کوئی آدمی گزر جائے تو وہ دوبارہ بچے کو نہلانا شروع کر دیتی. تو ہم اسے تنگ کیا کرتے تھے چھوٹے ہوتے، جب وہ نہلا کے باہر نکلتی ہم آگے سے گزر جاتے تھے، وہ پھر نہلاتی تھی، وہ بچے کو ہر وقت نمونیا ہی ہوا رہتا تھا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انسان اپنے اندر خود پیدا کرتا ہے.
खुद पैदा करता है अपने अंदर, अपने उस पे ऊपर फिर वो अपने स्टिल रहता है उसके ऊपर कि मैं ठीक हूँ बाकी सारे गलत हैं। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि इंसान शक्को शबात की दुनिया से निकल के जब हकीकत की दुनिया में आ जाएगा तो उसको हर वो चीज मिल जाएगी जो उसको जरूरत है, ना कि वो शक में पड़ के अपनी हकीकी चीज को भी छिनवा ले और गिनवा ले और उसके बाद वो शक की दुनिया में रहते रहते अपने आप को भी बीमार कर ले। तो अपने आप को बीमार करने का बेहतरीन तरीका ये है कि इंसान शक की दुनिया में चला जाए। थैंक यू जी, मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया साहब। और एक और शक जो है जो बीवियां भी करती हैं अपने हस्बैंड पर के फोन पे किससे बात कर रहे थे, ये कितनी देर हो गई, किससे बात हो रही, इतनी देर लगती है, ये किसका एसएमएस है, ये किसका नंबर है। तो ये चीजें भी पाई गई हैं खवातीन में। और मर्दों का शक, अल्लाह अकबर, कोई भी ऐसा शक ना करे जो मर्द शक करते हैं। ये बीवियों का जो शक है वो जरा बंदा इजी है, या चले उसको तो कोई ये घर का एक हुस्न कह ले या चले उस पर इतना खतरे की बात नहीं, लेकिन जो मर्द शक करता है अपनी बीवी पे तो ये ज्यादा खतरनाक है। और उसको महज शक बराए शक या ऐसे ही एक वहम के तौर पे या अपने एक मर्द होने की वजह से कि आपने शक ही करना है या औरत जो है उस पर आपको यकीन नहीं है, तो एक बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ कि ये घर को तबाह करने वाली एक बहुत बड़ी एक बुराई समझ ले, बड़ी बात कह ले। तो मर्द को शक करते हुए बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है। और अव्वल तो शक करना नहीं चाहिए, जो भी आपका जीवन साथी है, एतमाद सबसे बड़ी एक ताकत है, तो उसको आपको एतमाद को पकड़ के रखें। लेकिन अगर शक कोई पैदा करता भी है तो उसकी वजह से आप अपने घर को तबाह ना करने, उसको जांचने के, उसको परखने के या उसकी तफ्तीश करने के, जो भी आपके अंदर शक पैदा हो रहा है, बहुत से तरीके हैं, बहुत से वामिल हैं। अव्वल तो अपने साथी से आप पूछ सकते हैं जो आपके ज़हन में शक पैदा हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात कि हम अंदर ही अंदर वो शक को पक में तब्दील करते रहते हैं और वो फिर अंजाम बहुत बुरा होता है। यहाँ तक देखा गया है कि बीवियों को मोबाइल फ़ोन नहीं दिए गए हैं इसलिए कि उन पे शक करते हैं। मोबाइल फ़ोन बहुत सी ऐसी ख़वातीन इस दौर की बात कर रही हूँ जब कहाँ दुनिया जा रही है, अभी भी वो मर्द मौजूद हैं जो बीवियों को फ़ोन नहीं देते। जी तुम्हें क्या ज़रूरत है, पैसे नहीं देते खर्चे के, भाई तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जो खरीदना है मैं दिला दूंगा। 1 पाउंड 1 पैसा नहीं देते। मैं यहाँ की बात करी, इंग्लैंड की, पाकिस्तान की तो मैं बात कर ही नहीं करी। मोबाइल नहीं देते कि आप फ़ोन पे किसी से बात नहीं कर सकते। और जैसे जो हमारी जो बहनें वहाँ से ब्याह की इधर आती है, एक तो ये भी करती है ना कि उनको ये भी होता है कि जो बहुएं हैं, कोई जो बीवियां हैं वो बाहर ना निकले, उनको पता ना चले कि यहाँ कितनी आज़ादी है, कि कौन कौन से इदारे आपके हेल्पफुल हैं। यहाँ तो जीपी के पास जाएँ, उधर स्टिकर लगे हुए हैं कि आप पे कोई घर में कोई जुल्म कर रहा है, कोई तशद्दुद कर रहा है, इस नंबर पर रब्ता करें। तो इस वजह से भी ये जो मर्द हजरात या जो ससुराली जो लोग होते हैं थोड़ा सा जुल्म करने वाले हैं, तो उनको ये भी होता है कि इनको ना पता चले और ये जानवरों की तरह घरों में रहे और उन पर बस हम अपना जुल्म करते रहें, बाहर की हवा ना लगे इनको, बाहर की जो इन्फॉर्मेशन है ये इनको पता ना चले। तो ये एक इनका होता है। बिल्कुल। और कॉलर है हमारे साथ आज शायद हमारे पास। जी कॉलर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम फरूक भाई, और मेरी उज़मा बहन को भी सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी मैं सुन रहा था, मुझे भी शक हो गया था कि मैं पहले फोन कॉल मलाई और उसके अंदर बेल हुई और उसके बाद मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया। मैंने समझा कि पता नहीं कंट्रोल रूम से मेरी कॉल काट दी। फिर मैंने दूसरी दफा मिलाया, अब आपसे बात हो गई है, लेकिन मेरा शक खत्म हो गया कि मेरी कॉल नहीं काटी गई। देखें, मुझे थोड़ा सा 1 मिनट दे दें, मैं भी आप 2 मिनट लें, 2 मिनट तो मुझे बात कंप्लीट कर लेने दीजिएगा। तो अभी मेरे कॉलर भाई आए थे, वो कह रहे थे कि मोहम्मद यकूब साहब को अपना जो ना वो डेली बेस पे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, लेकिन उनको अब 2 चीजें नहीं करनी चाहिए। अच्छा। एक तो उनको अपना नाम नहीं बताना चाहिए, क्योंकि अब बच्चे को पता चल गया है कि ये मोहम्मद यकूब साहब आ गए हैं टीवी के ऊपर। तो दूसरी बात ये है कि जब वो कहते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस में, मैंने पहले भी कहा था कि वो शहजादी को शहजादी कहें बहन को, और आपको शहजादा कहें। अच्छा। वो दोनों को आपको शहजादा कह के चले जाते हैं। अच्छा। ये उनकी पुरानी आदत है। तो माशाल्लाह हम यकूब साहब को सुनने के लिए बड़े बेताब होते हैं, वो आते रहें, वो रौनक है हमारी टीवी की। तो देखें फरूक भाई, बेनजीर जो है महरूम अपना, वो अपने बाप को मिलने के लिए गई, भुट्टू साहब को जेल में मिलने के लिए लास्ट टाइम के ऊपर। तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने ये, क्योंकि कल आपने मेरे बाप को फांसी दे देनी है, तो मुझे अपने बाप को गले मिलना है। अच्छा। तो वहां पे जो खड़े हुए लोग थे, उन्होंने पता नहीं किस शक की बिना के ऊपर
اس بے نظیر کو اپنے باپ کو لاسٹ ٹائم پہ گلے نہیں ملنے دیا. یہ شک مجھے نہیں پتا کہ باپ اور بیٹی کے اندر یہ کون سا شک تھا کہ کیا کر لینا تھا بے نظیر نے, کہ صرف اپنے باپ کے گلے ہی ملنا تھا کہ اے میرے ابا کہ تو نے کل دنیا سے چلے جانا ہے, تو آج تو نے مجھے گود میں کھلایا ہے, تو آج میں تیرے گلے ملنا چاہتی ہوں. یہ شک مجھے پتا چلنا چاہیے کہ ان کو گورنمنٹ کو کیا شک تھا اس وقت. تو بھٹو صاحب کے لاسٹ الفاظ تھے اس وقت کہ او مائی گاڈ آئی ایم انوسینٹ اینڈ پلیز ہیلپ می. یہ ان کے لاسٹ الفاظ تھے تختے کے اوپر. تو بھٹو صاحب نے جو اچھے کام کیے ان کی تعریف کرنی چاہیے, جو برے ہیں. پاکستانی ملٹری کو اب اس وقت اپنے جو بنگلہ دیش کے بھائی ہیں ان سے معافی مانگ لینی چاہیے, اور ان سے کہہ دینا چاہیے کہ ہم نے جو ہماری طرف سے ملٹری کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے, ہم کھلے عام اس زیادتی کو ہم اپنے معافی مانگتے ہیں آپ سے. یہ پاکستانی ملٹری کی زیادتی ہے. تو اس طرح اب یہ ہے کہ پاکستان اور مسلمانوں کے اندر یہ شک ہیں, یہ ایک دوسرے کے جو اچھے کام ہیں ان کی اچھی بات کرو, جو ان کے برے کام کر چکے ہیں ان کے اوپر ایک دوسرے سے معافی مانگے, تو پھر انشاءاللہ تعالی ہم مسلمان ایک دوسرے کے قریب ہو جائیں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی تعریف کرتے جاتے ہیں اور وہ اس کی جو ہے نا اگر اس کی برائی ہیں تو برائیاں کرتے چلے جائیں گے, اس کی جو اچھے کام ہیں وہ ان کو نہیں رہتے. ابھی نواز شریف صاحب اچھا کام کر رہے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی نے 2 کام چھوڑے ہیں, گوادر کا اور گیس پائپ لائن کا, اسی کے اوپر نواز شریف صاحب نے ان کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کی, اور نواز شریف صاحب کے اس مشن تک ان کا ساتھ دینا چاہیے. جو ان کے اندر برائی ہیں, قرضے لے رہے ہیں, وہ اور کر رہے ہیں, وہ ان کے ہم کو ڈس ایگری کرنا چاہیے کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں. تو یہ ہم کو بنا لینی چاہیے یہ چیزیں جو ہے نا. تو باقی فاروق بھائی شک کی یہ بات ہے کہ اس دن میں نے مولود کعبہ تھا ہمارے اہل بیت ٹی وی پہ, مجھے بلایا گیا تھا وہاں پہ, مولانا صاحب نے بلایا, میں نے وہاں پہ مولا کائنات کے لیے میں نے وہاں پہ منقبت پڑھی. تو دوسرے دن میں جب اپنے مسجد میں گیا تو میں وہاں پہ ملا, تو مجھے دوست کہتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا ہے ادھر اہل بیت ٹی وی کے اوپر, تو اپنا کہتے ہیں آر یو شیعہ. تو میں نے کہا کہ میں نے کہا کہ اگر ٹی وی پہ جانے پہ یا منقبت پڑھنے سے کیا آدمی کوئی شیعہ ہو جاتا ہے؟ نو کہتے ہیں نو یو سے علی علی. میں نے کہا کہ یو نو واٹ از ہو از حضرت علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام. تو وہ ان کو یہ نہیں پتا کہ مولا کائنات جو ہے حضرت علی کا کیا مقام ہے. ان کو یہ تھا کہ پتہ نہیں یہ علی کا جو نام لیتے ہیں وہ سارے کے سارے شیعہ ہو گئے ہیں. تو یہی بات ہے کہ کل بھی میرا بھائی کہہ رہا تھا کہ مسجد کے اندر وہ جاتا تھا, وہ کہتے تھے کہ جی وہ اس نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی تو وہ انہوں نے آواز لگانی بچوں سے کر دی وہ کافر کافر. تو یہ بات ادھر لندن کی مساجد کے اندر ہے, میں اس کا گواہ ہوں. میری مسجد کے اندر جو بچے ہیں میں نے اس کو کمیٹی کے آگے رکھنا ہے کہ وہ بچے ان کے ذہنوں میں ہیں کہ وہ جب انہوں نے مجھے ٹی وی پہ دیکھا منقبت پڑھتے ہوئے تو وہ ان کے اندر جو شیعوں کے متعلق جو چیز ہے, مجھے نہیں پتا کہ یہ مولانا صاحب سے انہوں نے لی ہیں, گھر سے چیزیں لی ہیں, کہاں سے لی ہیں, بک سے لی ہیں. وہ مسجد کے اندر لندن کی مسجدوں کے اندر بھی یہ نفرت کا بیج جو ہے نا وہ پھیلا ہوا ہے, اور اس کے اوپر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے اور ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں گواہ ہوں, میرے ساتھ بچوں نے مجھے کہا ہے, میں وہ الفاظ رپیٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں اپنی وہ مسجد کی کمیٹی اور وہ کیا کہتے ہیں ٹرسٹی ہیں ان کے آگے رکھوں گا, اور جو وہ وہاں کے ٹیچر ہیں کہ ان سے پوچھوں گا کہ یہ جو بچے ہیں ان کا دیکھو کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ نفرت کے بیچ کہاں سے آ رہے ہیں. تو اس کے اوپر فوکس کرنا پڑے گا. فاروق بھائی بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. بہت اچھی بات محمد علی صاحب, آپ ضرور اس کمیٹی کے سامنے یہ بات رکھیے گا. اور جیسے ہم کل بھی بات کر رہے تھے, بچے آٹومیٹکلی ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہو رہی ہے اور ہم نے کیا ریمارکس دینے ہیں. اور آپ کو تو ایک ہی بار ٹی وی پہ دیکھ کے انہوں نے یہ ریمارکس دیے, تو ہمیں تو پتہ نہیں وہ کیا کہیں گے اگر ہم وہاں پہ چلے جائیں. جی بالکل. تو ایریا شاہ میل کرتی ہیں, سلام عظما سسٹر اینڈ فاروق بھائی, جمعہ مبارک. There seem to be a technical problem with your picture, the side view is cut. اچھا کوئی شاید آپ کا چہرہ کٹ رہا ہے, ہمیں میل آئی ہے سائیڈ ویو پہ کٹ آتا ہے تو کچھ کرومی کا مسئلہ ہوتا ہے, تو انشاءاللہ وہ اس پہ بھی بہتر کریں گے. ہم سائیڈ میں دیکھیں گے نہیں تاکہ کٹ نہ آئے. تو اگر کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام, میں انیس صدر بات کر رہا ہوں نیو یارک سے. جی انیس بھائی بہت شکریہ. جی کیا حال چال ہے آپ کے؟ آپ کی دعائیں. بہت ہی آپ نے اچھا موضوع لے لیا آج, شک کی آگ. حقیقت یہ ہے کہ شک میں سب سے پہلا ہاتھ جو ہے
وہ جہالت کا ہے. لا علمی کی وجہ سے بھی شک پیدا ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اہل بیت کے ارشادات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہے. اگر یقیناً ہم اہل بیت جو ارشادات فرمائے ہیں اور جو ان کی نصیحتیں ہیں ان پہ عمل کریں تو ہم اس آگ سے جس کو ہم شک کی آگ کہتے ہیں اس پہ کافی قابو پا سکتے ہیں. مجھے ایک بہت اچھا جملہ یاد آ رہا ہے علامہ رشید سرابی صاحب کا. انہوں نے مجلس میں پڑھی تھی اس پہ یقین پہ. حقیقت یہی ہے کہ بے یقینی کی نماز سے بہتر ہے یقین کے ساتھ آدمی سو جائے. اور اس کا بعض دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ معمولی بات پہ انسان میں شک پیدا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے کپڑے نجس ہیں یا پاک ہیں. اس بنا پہ وہ کافی میرے ساتھ یہ واقعات پیش آ چکے ہیں تو انہوں نے نماز پڑھنا اس لیے چھوڑ دی کہ پتہ نہیں ہمارے کپڑے تو نجس تھے اس لیے ہم نے نماز ادا نہیں کی. نماز ایک واجب فرض ہے, اس کا ادا کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ علماؤں سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اس معاملے میں علماؤں سے بھی بات کریں کہ بھائی اگر اس قسم کی کوئی بات ہو جائے میرے ساتھ تو میں کیا کروں. بہتر یہ ہے کہ آپ نماز ادا کریں جس طرح سے مجھے پتا ہے. اور بس میں اس کے بارے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ انیس صاحب, بہت شکریہ. آپ شامل تھے نیو یارک سے, اور وہی بات کہ ہر بیماری, ہر جو برائی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جو ہستیاں بھیجی گئے امام معصومین, ان کے اقوال ہمارے پاس ہیں تو ہم سب چیزوں سے بچ سکتے ہیں. اور یہ جو آپ بتاتے ہیں, جو اذکار بتاتی ہے اور اسم اعظم بتاتی ہے, تو یہ بھی ایک یقین پیدا کرتی ہے, ایک بھروسہ پیدا کرتی ہے. شکوک سے ہمیں یہ اذکار جو ہے وہ بچاتے ہیں. بالکل. اور ایک ایس ایم ایس کیا ہے, سسٹر قمر زہرا نے ہمیشہ کی طرح پروگرام کی تعریف کی ہے اور آپ کا ٹاپک انہوں نے بہت پسند کیا ہے کہ شک لوگوں کی زندگی جو ہے وہ خراب کر دیتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے. بہت شکریہ ایس ایم ایس کرنے کا. اور اسی کے ساتھ ایک اور اناؤنسمنٹ بھی کرنی ہے کہ سنڈے کو جو ہے ایک چیریٹی ایونٹ ہو رہا ہے جس میں سٹالز لگ رہے ہیں اور اس کے پیسے جو ہے وہ شہیدوں کو جائیں گے, شہیدوں کے لواحقین کو جائیں گے. تو وہ چیریٹی ایونٹ ہو رہا ہے المسجد حسین کے گراؤنڈ میں, الحسین مسجد میں ہو رہا ہے. تو چیتا مل M80SE اور صبح 10 سے شام 7 بجے تک وہاں اسٹال لگیں گے اور جو بھی اس کی کمائی ہوگی تو وہ شہیدوں کے لواحقین کو جائے گی. تو آپ مانچسٹر میں ہی ہو رہا ہے الحسین مسجد میں, تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آپ تعداد میں شرکت کریں اور اسٹالز جو وہاں لگے ہیں ان سے خرید و فروخت کریں تو اس کی جو پیسے ہوں گے وہ شہیدوں کے لواحقین کو جائیں گے. واہ, جزاک اللہ. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بات کیجئے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچا بولیے بھائی. جی فرود بھائی آپ کو اور محترم سجاد بخاری صاحب. السلام علیکم. سجاد بات کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بخاری صاحب. جی جی بالکل. بسم اللہ. عرض کر رہا ہوں پروگرام تو نہیں سن سکا بالکل. ابھی 2-4 منٹ ہوا ہے, مجھے صرف گھر آنے کا موقع ملا ہے. صرف آپ سے جو ہے وہ اسلام دعا کرنے کے لیے اور مومنین کے ساتھ ایک رابطہ کی سلسلے کے لیے بات کروں گا. ٹاپک آپ کا بہت وسیع ہے. اس پہ میرا خیال ہے کہ ماشاءاللہ مومنین نے کالرز نے بہت سارے کمنٹس کیے ہوں گے. تو میں ویسے آج کے دن کے حوالے سے جو ہے وہ بات چھوٹی سی 2-10 سیکنڈ کروں گا جی. کہ آج کا دن جو ہے 5 جولائی کا, یہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے ایک سیاہ ترین دن کے حوالے سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا بھی ہے اور یاد کیا جاتا رہے گا. کہ آج کے دن ایک نہایت ہی چلار شخص نے کہ جس کے کے نام سے ایک نام اس کا جو ہے میرے خیال میں جو لوگ برے ہوتے ہیں ہمیشہ تاریخ برے لگتے ہیں یاد کرتی ہے, چاہے ہمیں اس کے کر کے ڈالنے ڈال بھی رہے ہیں. دوبارہ مجھے کہنا ہے کہ آج کے دن اس میں پاکستان کے وزیر اعظم کو جو ہے وہ اپنے ناپاک عزائم کی جو ہے وہ کے لیے جو اس کو نازک کیا اور صرف مجبوری نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ایک ایسا ناروا جو ہے وہ وقع کیا اور ان کے ساتھ رکھا کہ جس کی مثال بھی شاید پاکستان کی تاریخ میں اب تک تو نہیں ہے
کہ ایک ایسے شخص کو کہ جو پاکستان کا مقبول ترین لیڈر تھا اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جو پاکستان کی تاریخ میں ایک مدار بدا کر پاکستان کے لیے مخلص شخص تھا، اس کو زندہ تو کیا میں سمجھوں گا کہ اس کے مردہ جسم کو پھانسی دی گئی. یہ بھی شاید پاکستان میں پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ایک مردہ جسم کو پھانسی کے تختے پہ بھی جو ہے وہ لٹکا دیا گیا اور اس کو مرنے سے پہلے جو ہے وہ مار کے پھانسی دی گئی. تو میں سمجھوں گا کہ اس کے سیاہ کارنامے اور اتنا چلاک اور اتنا مکار آدمی کہ جو پاکستان میں اسلام جیسے مقدس نام کو جو ہے وہ اپنی ذات کے لیے استعمال کرتا رہا کہ اس نے ایک ریفرینڈم کرایا جس میں سوال یہ رکھا کہ آپ اسلام چاہتے ہیں یا نہیں. مجھے ایسا کلمہ وہ ہے کہ جو یہ نہیں چاہتا کہ میں اسلام نہیں چاہتا، کہے گا کہ میں اسلام نہیں چاہتا. تو اگر آپ اس کے ہاں میں جواب دے رہے ہیں تو اس کو اس نے اپنی فیور میں جو ہے اس کو اکاؤنٹ کیا. تو پاکستان کو اس نے بہت ہی پاکستان جو بہت ساری برائیاں تھیں، اسلحہ تھا، گردی تھی، یہ ہر قسم کی برائی کو اس شخص کے دور میں جنم جو ہے وہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے، اس وقت کی جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ محروم منت کو پڑے گا جو کارل بھٹو کا یہ پارٹی کا قطع نظر اس کے سیاسی وابستگی کے کہ اگر سابقہ حکومت کا صدر اگر اس ترمیم پر دستخط نہ کرتا تو آج شاید نواز شریف کی تیسری دفعہ جو ہے اس ملک کے وزیر اعظم نہ بنتے. تو میں کسی سیاسی وابستگی کے علاوہ یہ بات جو حقیقی جو حقیقت ہے ایک تاریخی اس پہ بات کر رہا ہوں. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ حق پرستی کی سوچ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ میں توفیق دے کہ ہم حق پرستی پہ آئیں. اور جب تک میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مسلمان جو ہے وہ رائے حق کو نہیں اپنائیں گے، در اہل بیت کو حق کی راہ نہیں مانیں گے، اس در پہ نہیں آئیں گے، تب تک یہ مصیبتیں یہ پریشانیاں جو ہمیں گھیرے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. اس پہ سوچنا ہے ہر بندے کو. جسٹ میرے پیش رو جو تھے محترم وہ یہ کال کر رہے تھے کہ خالی مسجد میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے سے ان کو کافر کے جو ہیں وہ تانا سننا پڑے. تو یہ سوچ ایک دن میں نہیں آئی، اس کے پیچھے بہت ساری بنو امیہ اور آل سعود کے بہت یعنی لاکھوں خربوں ڈالر جو ہیں وہ لگے ہیں. آج اس کو حال ہم نے بتا دیا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے معاف کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی جو وقت کا نام جو ہے وہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تو آپ کی جو ایک آ گیا اس پہ میں بات نہیں کر، بہت سارا ٹائم میں نے لے لیا اور دوسرے کالج بھی ہم انتظار کر رہے ہوں گے. بہت شکریہ محترم سید سجاد بخاری صاحب. بات ضرور کروں گا انشاءاللہ. جزاک اللہ، خدا حافظ. محترم سجاد بخاری صاحب تھے ہمارے ساتھ، کسی تعارف کے محتاج نہیں، نمائندہ یورپ بھی ہے، اٹلی میں آپ کی بہت شمار ہمارے لیے خدمات ہدایت ٹی وی کی. تو 5 جولائی کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور واقعی جو ایک پاکستان کو جہاں بھی موقع ملتا ہے یہ سنبھلنے کا یا کوئی اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی لیڈرشپ ملتی ہے تو بد نصیبی ہے کہ کسی نہ کسی وجہ سے اس کو راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے. تو اس کا جو آغاز تھا یہ بھی 5 جولائی 1977 کو ہوا، تو اس پر آپ نے بات کی. اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. میں شہزاد بول رہا ہوں جرمنی سے. جی بہت شکریہ. آپ کے ٹاپک پہ تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے شک جو ہے نا انسانیت کے معاشرے کے لیے بہت بڑا زہر ہے اور شک کی بنیاد پہ انسان کا ایمان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. انسان مسلمان ہونے سے مسلمانیت سے مطلب ختم ہو جاتا ہے. شک جس جگہ بھی ہو، کسی دوستی میں آئے تو وہ دوستی ختم ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان ہو تو وہ زندگی مطلب ان کی جو دوستی ہے وہ نکاح ختم ہو جاتا ہے. شک کے لیے ضروری کہ انسان سب سے پہلے اپنے شک کو دور کرنے کی اس پہ عمل کرے. دیکھیے مسلمانوں کو رسول پاک کی حدیث پہ شک ہے کہ حق علی ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس پہ بھی شک ہے اور مسلمان اس حدیثوں پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. اور جہاں تک یہ کہا جاتا ہے کہ وہ شیعہ کافر ہیں، تو یہ تو معاویہ کے دور سے چلا آ رہا ہے. شیعوں کو مولا علی کے ماننے والوں کو کافر کہنا، مولا علی پہ کتنے انہوں نے الزام لگائے معاویہ کے دور میں. اسی بات پہ میں نے ایک ربائی ابھی لکھی ہے، علی حق ہے، رسول پاک کا فرمان ہے.
علی حق ہے، رسول پاک کا فرمان ہے، قرآن پاک تحریر ہے، علی بولتا قرآن ہے، علی کی ولایت پر شک، حق سے انکار ہے، شیعان علی کا اللہ رسول معصومین پہ ایمان ہے. یہ دبئی میں نے بھی لکھی. اور شک کو اپنے دل میں جو جگہ دے گا وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا. دیکھیے اگر مسلمان اور شک رکھتا ہے اپنے خود، رسول پاک کے دربار میں جتنے بھی یہ آتے تھے اصحاب رسول، تو وہاں پہ مدینے میں کافر بھی، یہودی بھی رہتے تھے، عیسائی بھی رہتے تھے، یہ سب رسول پاک کے دربار میں آگے بیٹھتے تھے. آپ سب کو اصحاب رسول ہم نہیں کہہ سکتے اور نہ ان پہ سلام کر سکتے. اصحاب رسول وہ ہے جو رسول کے فرمان پہ ایمان رکھتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے. بہت سے اصحاب ایسے تھے جو باہر نکل کے مطلب باتیں کرتے تھے، اس پہ کیا کیا کہا رسول نے، مطلب ان کو شک ہوتا تھا رسول کی باتوں پہ، تو وہ رسول اللہ کی پیروی نہیں کرتے تھے. پھر انہی لوگوں نے اسلام میں مختلف دائرے بنا کے اپنے اپنے فرقے بنائے اور انہوں نے اپنے اپنے قبیلے میں کہا نہیں یہ اسلام، یہ اسلام، یہ اسلام. اسلام وہی ہے جس پہ مولا علی نے عمل کیا، اور مولا علی نے جو کہا، ماضی نے جو کہا وہ اسلام نہیں ہے، وہ اسلام کی ایک الگ راستہ ہے. اس نے اپنی سنت کو قربان بنایا اور علی مولا علی نے وہ کیا جو رسول پاک نے کہا. اسی لیے رسول پاک نے کہا تھا علی حق ہے اور جو علی کے ساتھ ہے وہ حق پہ ہے. جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ شہزاد صاحب. جزاک اللہ. ایک تو شک ہم خود کرتے ہیں، ایک شک وہ ہوتا ہے جو دوسرے آپ کے دل میں کسی اور کے لیے ڈالتے ہیں. جیسے میں شک ڈالوں آپ کی بہن کے لیے، آپ کی بیوی کے لیے یا آپ کی بیٹی کے لیے کہ دیکھو تمہاری بہن یہ کری ہے، یا پھر ساس کو آ کے کوئی بندہ، تیسرا بندہ آ کے بھڑکاتا ہے اپنی بہو کے لیے، شک ڈالتا ہے. تو تھرڈ پرسن بھی انکلوڈ ہوتا ہے کسی کے دل میں شک ڈالنے کے لیے. اس کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے. ایک میسج آیا ہے کہ راہب بھٹی کی آج شادی ہو رہی ہے، تو ان کی طرف ہم مبارکباد کا پیغام بھی دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ آپ کی شادی ماشاءاللہ بحسن خوبی سر انجام پائے اور پھر آپ کو ہزاریں خوشیاں ملے. تو آج ہمارے ہدایت فیملی ممبر ہے راہب بھٹی، ان کی آج شادی ہے ماشاءاللہ، مبارک ان کو. جی تو اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، شاید یہ دخل در معقولات ہوگا. جی جی نہیں آئیے، بسم اللہ. بار بار شک کرنا مالی خولیہ میں آتا ہے. یہ سودا خیال خام اور خلل دماغ ہے. یہ ایک بیماری ہے جس میں مختلف وسوسائے اذیت اور وسوسائے عظمت ہوتا ہے. انسان شک کرنے لگتا ہے کہ میں سب سے میں بہتر ہوں، لائق ہوں، اعلیٰ ہوں، اور دوسرا ہر آدمی میرا مخالف ہے. وہاں پہرایا وہ ایک بیماری کا نام ہے، اور خلل دماغ اسی کو کہتے ہیں. یہ مالی خولیہ آتا ہے اس میں. ویسے عام طور پر شک کرنا کہ یہ ہو گیا یا شاید ہو گیا اتنا نہیں ہے. وہ بیماری ایک سائیکولوجیکل بیماری ہے، نفسیاتی بیماری ہے. اس کا شک کی آگ سے کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں تک شک کی آگ کا تعلق ہے، یہ رکاوٹ دوستی میں ہو سکتی ہے، میاں بیوی میں شاید ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آگ ہے وہ مالی خولیہ میں یا پرنایا میں، اس بیماری میں انسان جلتا نہیں ہے. انسان خود کو بڑا محسوس کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ سب میرے مخالف ہیں. لیکن میاں بیوی کے معاملات میں اگر کوئی یہ سلسلہ ہے تو اس میں سے جو مجرم ہوگا وہ چونکہ نفسیاتی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ شاید میری بات کوئی ایسی دوسرے تک اعانہ ہو گئی ہو، وہ اس کو کور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے. وہ ڈرپوک ہو جاتا ہے اور وہی دوسرے کو الزام دیتا ہے. یہ الگ معاملہ ہے اور شک کی بیماری ہونا الگ معاملہ ہے. بہت مہربانی. بالکل صحیح ہے. یہی بات ہم کر چکے تھے کہ یہ جو ہے وہ شک کی آنکھ ہے اور وہ شک کی بیماری ہے. جی نفسیاتی طور پہ، اور اس کے تو کئی پہلو نکلتے ہیں نا. اور ایک جو شک جو پولیس کرتی ہے، جو ان دنوں شاید الطاف بھائی پہ کر رہی ہے وہ اب دیکھیں تفتیش کا جو آغاز ہوتا ہے وہ شک پہ ہوتا ہے. الطاف بھائی بہت مشکل ہے کہ ان کا کوئی کچھ بگاڑ سکے. الطاف بھائی دیکھتے ہیں شاید کچھ ہو جائے. تو یہ شک جو ہے پولیس کا جو شک ہے، اور بعد میں پھر وہ یقین میں، اور بلکہ خیر سیاستدان کا بھی یقین بھی ہو جائے. اور جیسے ہمارے نقوی صاحب کے یہ ہیں 11 سال ہو گئے ہیں کہ زرداری صاحب پہ تمام جو انہوں نے الزامات تھے وہ قید بھی رہے، جیلوں میں بھی رہے، لیکن ابھی تک ان پر کوئی چیز ثابت نہیں ہوئی. تو شاید جو ثابت کرنے والے جو ججز تھے، جو اعلیٰ عہدیداران ہیں، ان کو بھی پتہ کس طرح سے ٹال وٹول کرنی ہے. اگر ثابت کروانا ہے تو کسی محلے کے ایس ایچ او کو ثابت کروانے کے لیے دے دیں، جو جیب کتروں کو ثابت کرواتے ہیں،
جو چھوٹے چوروں کو لترول کرتے ہیں اور وہ ثابت 1 منٹ میں ہو جاتا ہے. تو ہمارے بڑے جو نادہندہ ہیں اور جو احتساب کی باتیں ہوتی ہیں, اور ان دنوں میں احتساب کے چیئرمین کون لگائے اس پر بات ہو رہی ہے. ایس ایچ او جو ہے وہ اگر آپ کے محلے کا, وہ ہمارے ان سیاستدانوں کا تھوڑا سا انویسٹیگیشن کرے تو 1 منٹ میں سب پتہ چل جائے کہ کہاں کا سوئس بینک میں اور کہاں کا رائے ونڈ میں جو بنے محلات, اس کا پیسہ کہاں سے آیا ہے. تو کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ کیونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیا بات یہ ہے کہ ایک شک ہوتا ہے اور ایک وہم بھی ہوتا ہے. وہم کی بیماری جو ہوتی ہے, جو باتیں ابھی تک ہوئی ہیں بہت باتوں کا تعلق وہم سے ہے کہ رات کو ہم نے کنڈی لگائی, اوپر چلے گئے تو اوپر جا کے پھر ہو گیا کہ شاید کنڈی نہ لگائی, پھر آگے دیکھا کنڈی کو, یہ وہم ہوتا ہے. تو جو عورت مرد پہ یا مرد عورت پہ وہ شک ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ برمنگھم کی ہارٹ لینڈ اسپتال میں ایک آدمی پڑا ہے جس کی وہ مر گیا تھا اور اس کی زبان باہر آ گئی تھی. آشم خان اس کا نام ہے. جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں جا کے وہاں کے پوچھ کے انکوائری کر سکتے ہیں. تو اس کا بیٹا قرآن پاک لیے ہوئے, جو کہ اس کی عورت جو وائف تھی وہ گوری تھی, تو وہ پڑھتا رہا اور کہتا رہا اللہ تعالیٰ میرے اس عورت کو تو بچا, ہمارا کوئی بھی نہیں, ہم 2 بھائی ہیں, ہمارا کچھ بھی نہیں ہے, ماں بھی مر گئی ہے. تو اس کو مولا علی شیر خدا آپ میں آیا اور کہتے ہیں کہ تیرا باپ میرے نعرے کی مخالفت کرتا تھا اور یہ میرا گستاخ تھا, تو یہ جب اٹھے گا تو یہ کرے گا اور دوسروں کو بھی سمجھائے گا. بھائی قسم پروردگار کی, جس کو شک ہے ہارٹ لینڈ اسپتال برمنگھم میں جا کے دیکھو, ابھی بھی وہ آدمی مشین میں پتہ ہے مگر بچ گیا ہے, مرا ہوا اٹھ گیا. مولا علی شیر کی مخالفت کرنے والوں کو میرے بھائی ہیں, میں ان کی محنت کرتا ہوں, نعرے کی مخالفت نہ کریں. جب مریں گے زبان باہر آئے گی اور سیدھے دوزخ میں جائیں گے. اور زرداری صاحب نے ساری پارٹی کو تباہ کر دیا, باقی پاکستان میں اور سندھ میں بھی ختم ہو جائے گی. زرداری اور رحمان ملک بڑے گندے آدمی ہے پیپل پارٹی کے لیے, ان کو چاہیے کہ یہ باہر ہو جائے. خدا حافظ. اللہ حافظ. موقع ہی نہیں دیا کہ میں ان کو روک پاؤں, یا انہوں نے اپنا تمام جو ہے وہ ملبہ اتار کے چلے. ٹھیک ہے آپ کی بھڑاس نکلی اور کل تک آپ کو آکسیجن ملی, یہ بھی ہوتا ہے. ٹی وی پہ تھوڑی سی بات ہو جائے, بھڑاس نکل جائے کہیں بھی ہے تو ٹینشن ذرا دور ہوتی ہے. تو ایک اہتمام تو یہ بھی ہوتا ہے, جو بھی ملبہ آپ نے اتارنا ہے وہ اتارے. شک اور وہم کا تھوڑا سا انہوں نے باریک جو پہلو اس کو الگ الگ کیا ہے, تو انشاءاللہ کسی دن وہم کا ٹاپک بھی رکھ لیں گے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. انکل آنٹی میں سے یوروبا سلادکر سے بول رہا ہوں. جی بہت شکریہ. انکل آج آپ کا ٹاپک ہے شک کی آگ. اس کے اوپر آج میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ میری سوچ میں شک ایک فری چیز ہے, اور فری چیز کی کبھی نہیں کوئی قدر و قیمت ہوتی, اور یہ ہم شک کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں, کسی کے اوپر بھی یوز کر سکتے ہیں. اور جو لوگ یہ قدر و قیمت کے بغیر چیز کو نہ یوز کرے اپنی زندگی میں, تو پھر ہم اس کی عقل میں ماتم ہی کر سکتے ہیں. کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ شک سالوں پہ کرو گے تو پھر آپ کے معاشرے میں آپ کی کوئی بہن نہیں ہوں گی, کوئی بھائی نہیں ہوں گے, کوئی دوست نہیں ہوں گے. اگر آپ شک نہ کرو گے, اگر آپ کو کوئی دوست ہے اس کے اوپر پہلے شک نہ کرو گے, اور پھر وہ آپ کو بعد میں بہت بڑا نقصان دے سکتا ہے, نقصان آپ کو کر سکتا ہے. تو یہ اس لیے شک کی بہت اچھائی بھی ہے اور برائی بھی ہے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ شک فری چیز ہے, ہمیں یوز کرنی چاہیے, لیکن بہت زیادہ نہیں یوز کرنی چاہیے, کیونکہ اس کی قدر و قیمت نہیں ہے, تو ہمیں بہت زیادہ یوز نہیں کرنی چاہیے. تھینک یو. بہت شکریہ یوروباس. تو میں تو کہتی ہوں یوز ہی نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ بیٹا. جس طرح ایک ہوتی ہے حس, چھٹی حس, آئی ڈونٹ نو کہاں تک یہ ہے, لیکن ایک حس ہوتی ہے انسان کی لوگوں کو پہچاننے کی. آپ اس سے ضرور چیک کر سکتے ہیں, لیکن شک نہ کریں, وہ زیادہ بہتر ہے. شک ہمیشہ نیگیٹو میں اس کے صحیح ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی. السلام علیکم. جی السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں؟ علی مدد. بسما بیٹی کو بھی بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. آپ کا ماشاءاللہ جو آج آپ نے شک کی آگ کے اوپر جو موضوع رکھا ہے بہت اچھا. شک بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے. شک ہوتا ہے کہ آپ کو شیطان بہکاتا ہے, آپ کے مائنڈ میں وہ شک ڈالتا ہے, آپ کے دل میں وہ شک ڈالتا ہے, تو پھر آپ اسی طرح آپ کی جو سوچ ہے نیگیٹو بن جاتی ہے, تو آپ نیگیٹو سوچیں. اگر آپ پازیٹیو سوچیں گے تو پازیٹیو رہیں گے. جی بالکل. یہ تو صبح ہم اٹھ کے تھوڑی سی پازیٹیو تھنکنگ کریں تو ہو سکتا ہماری چیزیں صحیح ہوں. اگر ہم نیگیٹو تھنکنگ ہر وقت کریں گے تو کیا ہم دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتے. میرا تو خیال یہی ہے کہ شک کی بنا پر کسی کے اوپر بلیم نہ کرے.
اگر شک ہے بھی تو اس کو پہلے آپ کو پوری انویسٹیگیشن کرنی چاہیے، اس کے بعد آپ شک کریں کہ ہاں ہو سکتا ہے یہ بندہ ہو سکتا نہ بھی ہو، کیونکہ یہ سب چیزیں ہمارے دماغ میں کون ڈالتا ہے؟ شیطان ڈالتا ہے. جس کئی دفعہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بھی وہ ہمیں شک میں ڈال دیتا ہے، ہم نے پتہ نہیں ایک رکعت پڑھی ہے دوسری ہم نے اس میں پہلے اللہ اکبر کہا یا نہیں کہا. 3 طرح کے شک ہوتے ہیں، شک ایک طرح کا نہیں ہوتا، بہت طرح کا شک ہوتا ہے. موسٹلی عورتوں کو اپنے ہسبینڈ پہ شک ہوتا ہے، جو وہ باہر ذرا سے بھی دیر سے آئیں گے نا وہ عورتوں ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے. آخر آپ نے اتنی دیر لگائی کہاں تھی اتنی دیر میں اتنی دفعہ پہلے فون کیا، موبائل کس لیے آپ فون نہیں اٹھاتے بار بار بند کر دیتے. یہ شک کی سب سے بڑی وجہ بن جاتی ہے اگر آپ کوئی وجہ نہیں کہ آپ نہ آپ سروائیو نہ کر سکے. ہم انسان مڈل میں ہے، ہر کوئی مڈل میں ہے کہ شک جو شیطان ہمارے دل میں اتنا گھر کر چکا ہر انسان کے کہ وہ اس سے نکل نہیں سکتا. کسی نہ کسی بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ شک کرنے لگ جاتا، اپنوں پہ بھی پرایوں پہ بھی. صحیح بات، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اور بعض اوقات جب خواتین شک کرتی ہیں کسی مرد پر یا اپنے ہسبینڈ پہ تو وہ شک کہیں صحیح بھی نکلتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ شک جو ہے وہ غلط ہو، بعض خواتین کے ہسبینڈ واقعی کہیں اور ہوتے ہیں. صحیح بات ہے، اور تھوڑا سا تو چیک رکھنا ہی ہوگا، یہ نظر جو رکھنی ہے وہ تو رکھنی ہوگی، لیکن جو ایک اندھا دھند یا ایک شک برائے شک یا ایک ہابی بنا لینی، اس میں آپ تھوڑا سا اگر بریک لگائیں. اچھا یہ نہ ہو کہ وہ مرد جو ہے وہ جان چھڑائے، اور اگر آپ عورت پہ شک کر رہے ہیں عورت بھی وہ جان چھڑائے کہ کس پاگل سے واسطہ پڑ گیا ہے. تو پروگرام کا اختتام ہے، آپ سے کچھ پوچھا گیا تھا، بالکل آخر میں ریپیٹ کریں گے. ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ احزاب سورہ نمبر 33 ہے قرآن پاک کی، اس کو لکھ کر تنگ منہ والی بوتل میں رکھے گا، گھر میں تو اللہ کے حکم سے اس کی بہنوں، بیٹیوں اور دوسرے رشتہ داروں کی خواستگاری کے لیے اچھے رشتے آئیں گے، خواہ یہ انسان غریب ہی کیوں نہ ہو. سورہ احزاب سورہ نمبر 33 پلیز ہاتھ سے لکھیے گا، کسی سے لکھوائیے گا، بہت بحالت مجبوری فوٹو کاپی ہے. اس کے بعد ہماری سسٹر شازیہ نے پوچھا تھا کہ کتاب انوار نامینیہ اور وافی اور اصول کافی کتاب وافی اور اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب تمہاری زوجہ حاملہ ہو جائے اور حمل پر 4 مہینے گزر جائیں تو اپنا منہ قبلہ رخ کر کے آیت الکرسی پڑھو اور پھر اس کے پہلو پر ہاتھ رکھ کر کہو قبلہ رخ کر کے آپ نے پہلو پہ ہاتھ رکھ کر ایک ہی مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، یعنی اے میرے معبود میں نے اس بچے کا نام محمد رکھا تو جو شخص یہ عمل کرے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے بیٹا عطا فرمائے گا، اور اگر وہ اس کا نام محمد رکھے گا تو وہ بچہ بہت مبارک ہوگا، اور اگر یہ نام نہیں رکھے گا تو خدا چاہے تو وہ بچہ اس سے لے لے گا اور چاہے تو اس کے پاس رہنے دے گا. تو یہ کتاب وافی اور اصول کافی میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے. مجھے امید ہے میری سسٹر جنہوں نے ای میل کی ہوگی ان کو جواب مل گیا. اور ہمارے بھائی نے پوچھا سورہ اعراف کی کون سی آیت، سورہ اعراف کی آیت نمبر 10 ہم نے آپ کو بتائی ہے، آیت نمبر 10 پارہ نمبر 8 میں سورہ اعراف آیت نمبر 10. جزاک اللہ سسٹر، بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بہت شکریہ. کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشر پہنچا رہے تھے ان کا بھی شکریہ، اور ان کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.